अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? आपका मुझे वो मिल गया है खत मोल्स वगैरह मौकों वाला, लेकिन ताज्जुब है कि हमने तो मौके का लफ्ज़ आम सुना है घरों में और वाकई डिक्शनरी नहीं देती इसको, मस्सा या मुहासा कहती है? आपने नहीं पहले निकाला कुछ? जी मौका है जी, मौका है इसका या मौका है? मौका जी उर्दू में है, डिक्शनरी वाला नहीं है लेकिन एक किताब इस्तेमाल की है। मैंने ऐसे कहा था कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है होम्योपैथिक किताबों में भी है जी, तो आप निकालें, तो उन्होंने हवाले निकाले हैं। डॉक्टर बोरिक के मटीरियल मेडिकल का जो तर्जुमा है और मेडिकल डिक्शनरी उर्दू से इंग्लिश डॉक्टर मसूद हफीज की उसमें भी है, और डॉक्टर दौलत सिंह का मटीरियल मेडिकल उसमें भी मौके का लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये तो उन्होंने मसा लिखा हुआ है। हाँ? उन्होंने मसा लिखा हुआ है, तो फिर उनको खां का भी डाल दी। मैंने बताया कि मैं नीचे लिखा है कि डॉक्टर अबुल हुसैन साहब ने सिर्फ वो हो गया, लेकिन इनका क्या, इन सब ने क्या किया हुआ? मसा यूज किया सब ने? जी जी। तो मसले वालों की जरूरत ही नहीं थी, वो तो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था कि होम्योपैथिक किताबों में किसी ने मौके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी किया जी, वो चाहिए जी डॉक्टर अबुल हुसैन ने किया जी। डॉक्टर अबुल हुसैन ने तो किया ही है, वो जी, तो जी। पक्का। मुझे मैंने शुरू में बचपन में आगाज़ में उनकी किताब पढ़ी थी, दिलचस्प और काफ़ी फायदेमंद थी, उसमें वो लिखा हुआ मौका। जी जी। और किसी किताब में नहीं जी किया? एक और जो डॉक्टर बिशंबर दास की किताब है सेलेक्ट योर रेमेडी, हाँ। उसका जो तर्जुमा हुआ है उर्दू में उसमें भी लफ्ज़ मौका इस्तेमाल हुआ जी। ठीक है। जी और कादियान में तो ये आम लफ्ज़ था, रब्बा में भी आम मरीज कहते हैं हमारे मौके हैं, क्यों ये आपने भी सुना हुआ है? शुरू से यही सुनते हैं मौके। दूसरे इल्म में देखा है जो भी अब मस्सा या महासा ये वहां से लिए हुए इन्होंने हिंदी से, जी हिंदी से ज्यादा खुशी से कबूल कर लेते हैं पंजाबी से कुछ एलर्जी उर्दू वाले, देखा है? असल में ये मांस है, जी जी मांस गोश्त को कहते हैं ये जी जी हिंदी जुबान में, तो मांस से मासा, इतना बेहुदा सा लफ्ज़ मासा, और फिर मस्सा बन गया, लेकिन मौका इतना अच्छा बनेगा है, ये नहीं कबूल करते, तो कोई नहीं, हम जबरदस्ती कराएंगे। ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो आपको ऑब्जेक्शन है ना इसमें? अच्छा से फरमाया था कि ठीक है। और मोल्स का उसका फर्क फिर क्या बनाया आपने? जो मोल्स और वॉर्ट में यही फर्क बताते हैं कि मोल्स जो हैं वो इन्फेक्शन नहीं होती, वॉर्ट में वायरस की वजह से होता है, इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से वो होता है। मोल फिर ये कि उसमें पिगमेंट होती है। नहीं, वॉट्स की तो जितनी किस्में मैंने देखी हैं उनमें सारी इन्फेक्शन वाली तो नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि जो वायरल जो इन्फेक्शन होती है उससे है, बाकी को फिर वॉट नहीं कहते फिर वो। अच्छा, जी, अंग्रेजी इस्तिलाह है मेडिकल इस्तिलाह उसमें वार्ड में इन्फेक्शन का होना लाजिम है। वायरस इन्फेक्शन। जी अच्छा, ये दूसरी चीज़ है कि वो जो मोल है उसमें तिल, उसमें पिगमेंटेशन होती है मोल में। जी, ठीक है, और वार्ड में नहीं होती? वॉट में नहीं। ठीक है। जो विरुका भी मसन पाँव के नीचे होती है वो भी वॉट, एक प्लांटर वॉट कहलाती वो है। तो हाँ, वो तो है ही। उसमें भी इन्फेक्शन क्योंकि वायरस की वजह से होती है। वो तो होती है जी, मैं वैसे कह रहा था बाकी जगहों पे भी कि जो मौका लफ्ज है और मस्सा, ये दोनों के दरमियान फर्क नहीं करता, जी उसमें हर किस्म के शामिल हो जाते हैं, जी। इन्फेक्शन वाला, नॉन इन्फेक्शियस। ये उर्दू डिक्शनरी जो है उर्दू से अंग्रेजी, अंग्रेजी उर्दू रोज सन्स की, उसमें भी दोनों में ही वो वॉर्ड में भी लिखा हुआ मसा और उसमें भी मोल में भी मसा लिखा हुआ है, लेकिन मोल का तिल भी लफ्ज़ ऐसा नहीं वो ठीक है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ जी जरूर कि उर्दू डिक्शनरियाँ इसमें मस्से और क्या मौका तो देती नहीं ना। तिल तिल तो खैर अलग चीज़ है, बिल्कुल वो मोल है। मस्से की जो तारीफ करती हैं जी जरूर और उससे जो अंग्रेजी तर्जमा करती हैं जी उसमें वॉट एंड मोल को एक ही तरह ट्रीट करती हैं। और ये जो इन्फेक्शन वाला हिस्सा है आपका, जी जरूर
वायरल इन्फेक्शन वाला, वो उर्दू डिक्शनरी में बयान नहीं करती फ़र्क में, नहीं, वो उसमें नहीं। सिर्फ मेडिकल डिक्शनरी में मेडिकल, बयान। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये अब चलें वापस कैंसर की तरफ। एक बड़ी दिलचस्प है मालूमात से पूर्व कोशिश हमारे अमेरिका के दोस्त, बहुत मुखलिस और चोटी के काबिल दो डॉक्टर हैं, उनको मैंने अपने जो लेक्चर्स थे हम इस पे कैंसर पे इस गरज से भिजवाए थे ताकि वो अगर अब वो चूँकि बहुत बड़े चोटी के माहिरीन हैं, अगर लाइनवी से जिस तरह बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ मैं पढ़ा दूँ जो दुरुस्त ना हो तो उसके मुतालिक वो तबसरा करके मुझे मुअय्यन बता दें। एक हमारे हैं डॉक्टर निसार सैयद साहब, MD FRCS। ये MD तो नहीं लेकिन मिजाज के लिहाज से और हर पहलू से मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता इनमें और किसी MD में। बहुत ही शुस्ता मिजाज और बहुत काबिल और उतने ही साथ आजिज। और दूसरे हमारे डॉक्टर शेख हैं, M शेख PhD MHCM। इन दोनों को इसलिए भिजवाया था कि एक माहिर हैं इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर शेख साहब और एक हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के। बहुत अच्छा नाम और अच्छा शोरा है इनका अल्लाह के फजल से। तो मैंने उनको ताकीद कर दी थी कि ये इसलिए नहीं भिजवा रहा कि अप्रिसिएशन करवाऊँ, इसलिए भिजवा रहा हूँ कि बात बातें जो हमारे इल्म में ना आई हों वो आप हमें बता दें ताकि उनको भी हम आइंदा लेक्चर में शामिल कर लें, और बात बातें जो गलत हो गई हों वो भी आप बता दें। पहला हिस्सा इनके ख़त का तो बहुत अच्छा खुलासा है उन लेक्चर्स का जो मैंने किया था उन्वानात के ताबे कि बॉडी सेंसिटिव टू कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर और कॉन्सेप्ट ऑफ लिम्फ नोड्स और उनका किरदार। इसके अलावा उन्होंने जो बाज़ नई बातें कही हैं और इल्मी इस्तिलाहें इस्तेमाल करके समझाई हैं, उनके मुतालिक बाज़ हिस्सों पर तो मैं आपके सामने रोशनी डालूंगा। बाज़ ऐसे हैं कि उनमें मेरे ख्याल में जिस तरह हमारे सुनने वाले सामीन या देखने वाले सामीन हैं उनके लिहाज से ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा वो इस्तिलाही उलूम हैं और उनके मुतालिक जो बुनियादी तौर पर उनका किरदार, उनकी तर्ज़ अमल में बयान कर चुका हूँ होता वही है, इसलिए वो इस्तिलाह इस्तेमाल करें या ना करें। लेकिन एक चीज़ जो मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ, आपके इल्म में भी होना चाहिए, वो ये है कि ये कहते हैं कि जो T सेल का रिएक्शन होता है वो लोकलाइज होता है और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो अलग चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये हिस्सा ऐसा है जो जिसकी तफसील बयान करनी ज़रूरी है। बहुत तफसील तो नहीं, कुछ ना कुछ आपको बताना ज़रूरी है। पहला जो है ना उन्वान, उसको कहते हैं सेलुलर मैकेनिज्म यानी T सेल रिस्पॉन्स। इसमें कहते हैं जो रिसेंट रिसर्च हुई है उससे साबित होता है कि लोकल रिस्पॉन्स जो होती है उसके नतीजे में एक नई नस्ल वाइट सेल्स की वहीं पैदा होती है। जो T लिम्फोसाइट्स है ना, जिनका उन्वान T लिम्फोसाइट्स है, उनके ज़रिए वहीं पैदा होती हैं और वहीं वो फिर मुकामी तौर पर उस सोजिश का या का इलाज करती हैं या हमलावर जो भी हैं उनको ये एंटीजन कहते हैं जिसके खिलाफ रिस्पांस होती है, नहीं जिनके खिलाफ रिस्पांस एंटीजन असल में एक प्रोटीन की किस्म है
جو ہر بیرونی چیز کے اوپر ارد گرد اس کی نشاندہی کی خاطر لگ جاتی ہے اور وہ پہچاننے کے لیے کام آتی ہے کہ جب مقابلہ کرنے والے سیلز جوابی حملہ کریں تو اینٹیجن کی وجہ سے پہچانتے ہیں کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے، یہ بیرونی چیز ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کینسر سیلز میں وہ اینٹیجن نہیں ہوتی، اس لیے کینسر سیل کی شروع میں پہچان بہت مشکل ہو جاتی ہے جسم کے لیے۔ ایک یہ نئی بات جو ہے میرے علم میں آئی ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، مگر یہ ایک ہے لوکل ریئیکشن۔ لوکل ریئیکشن میں ہر قسم کے وائرس، بیکٹیریا، جو کچھ بھی ہیں، ان کے اوپر جو خدا تعالیٰ نے پہچان کا نظام رکھا ہوا ہے، اس کو پہچان کر اصطلاحوں میں پڑے بغیر یہ معلوم کر لیں کہ کوئی نشانی ان پر لگی ہوئی ہے، اس نشانی کو جسم پہچانتا ہے اندرونی طور پر، اور ٹی سیلز بھی ان کو پہچانتے ہیں اور ان پر پھر جوابی حملہ کرتے ہیں اور ایک نئی نسل بناتے ہیں اپنے سیلز کی وہیں مقامی طور پر۔ دوسرا جو مضمون ہے وہ امیون رسپانس سے، عمومی سارے بدن کی جو منظم امیون رسپانس ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو یہ اصطلاح میں کہتے ہیں ہیومرل میکنزم، یعنی اینٹی باڈی رسپانس۔ اینٹی باڈی رسپانس کے متعلق میں آپ کو پہلے عمومی طور پر بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ ان کے اس مضمون میں وہ بعض تفصیلیں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹا رکھنے کی خاطر یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو مزید تفصیلات چاہیے ہوں نئی تحقیقات سے متعلق، جن کے متعلق تسلی ہو چکی ہے کہ وہ اب تک کی جو معلومات ہیں وہ صحیح دے رہی ہیں، ان پہ ہم پیپرز لکھ کے آپ کو بھجوا سکتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بڑی محنت سے لکھا ہوا ہے، جزاک اللہ۔ اور ڈاکٹر شیخ صاحب وہ پاکستان جا رہے ہیں، یہاں سے گزر کے جائیں گے تو وہ لیتے آئیں گے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ جب بھی آئیں گے اس میں سے ان کا خلاصہ ایسی زبان میں جو ماہرین کے سوا عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہوں، اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہیومرل رسپانس کے متعلق غالباً میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ نظام اس سے بہت زیادہ پیچیدہ ہے جتنا میکینیکلی سیلز کی اصطلاحوں میں پڑھ کر یہ بیان کرتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہر حملے سے متعلق معین معلومات ایک دوسری قسم ہے ٹی سیلز کی، ان کے ذریعے ان کو پہنچنی چاہیے، جو پھر ایک اور آگے معلومات بھجواتے ہیں ان تمام حصوں میں جہاں جوابی کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ فیکٹری سٹارٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ اس جوابی کارروائی کے لیے قریباً 10-12 دن یا 15 دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہاں انکیوبیشن کے لیے 12-14 دن تک، عموماً 14 دن۔ اب وہ 14 دن جس کو انکیوبیشن کہتے ہیں، وہ اس عرصے میں یہ پیغام معین ہوتا ہے جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی فلاں شکل ہے، اور یہ حصہ ان کے اس میں تبصرے میں بھی آیا ہے کہ وہ معین اینٹی باڈی اس کو اینٹیجین کو پہچان کر اور اس کے ارد گرد لپٹتی ہے، اس طرح جیسے چابی تالے میں فٹ ہوتی ہے۔ اس کے متعلق چونکہ میں نے اپنی دلچسپی سے پہلے یعنی میڈیکل لحاظ سے، ڈاکٹری لحاظ سے نہیں بلکہ نظام بدن کے لحاظ سے مطالعہ کیا ہوا ہے، اور بڑی تفصیلی اس میں تفسیریں دی گئی ہیں جو پیغام رساں سیل کس طرح وہ پہنچاتے ہیں اور کون سا ان کا ذریعہ ہے انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کا۔ ایک بہت ہی تفصیلی گہری زبان ہے جیسے کمپیوٹر کی زبان ہوتی ہے، اور اس میں کیمیکلز اپنا ایک خاص کردار ادا کرتی ہیں، اور اس کو اس زبان کو قبول کر کے سمجھنے کے لیے یہ ٹی سیل خدا تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی وہ پوری طرح تیار کیے گئے ہیں، ان کو ہر ضرورت پوری کی گئی ہے۔
تو یہ جب وہاں معلومات پہنچاتے ہیں تو یہ پھر آگے وہ معلومات ان فیکٹریوں کو بھیجتے ہیں جہاں جوابی کارروائی تیار ہونی ہے، اور ان میں جب تک بین ہی اس حملہ آور جرثومے کا یا وائرس وغیرہ کا نقشہ سائز ناپ نہ دیا جائے، اس وقت تک وہ صحیح جوابی کارروائی کر نہیں سکتے. تو بین ہی ان کے ناپ کے مطابق وہ سولجرز بنتے ہیں جو اس طرح ان میں فٹ ہوتے ہیں جیسے چابی تالے میں فٹ ہو جاتی ہے. اور جو تصویریں دیکھی ہوئی ہیں میں نے وہ تو حیرت انگیز ہیں، مختلف قسم کی جو بہت اعلیٰ درجے کی تحقیق ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ نقشے بنا کے دکھائے ہوئے ہیں کہ ایک حملہ آور جراثیم ہے یا جو جرم ہے جو اس شکل کا ہے، تو اس کا جوابی سیل جو تیار ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ ان سب کریوسز میں وہ پھنس جائے، اور جہاں زیادہ چوڑا سوراخ ہے وہاں زیادہ چوڑا ہو، جہاں کم چوڑا ہے وہاں کم چوڑا ہو، جہاں نوکیں نکلی ہوئی ہیں ان کے مطابق وہ اپنی شکل بنائے. وہ آئے گا تو اس پہ کارروائی کرے گا، ورنہ نہیں کر سکتا. اور وہ جب اس میں پھنستا ہے یوں تو پھر وہ جس طرح وہ جاپانی حملہ آور ہوتے تھے خودکشی کر کے تو دشمن کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. یہ صرف یہ جگہ ہے جہاں اسلام میں خودکشی جائز ہے. یہ سپاہی بنائی خودکشی کے لیے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام وہاں اٹیچ ہوتے ہیں. جب وہ جڑ جائیں تو پھر یہ اس کے نتیجے میں قلعدم کر دیتے ہیں ان کی طاقت کو. یہ بھی تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا کہ بہت باریک ٹیکنیکلٹیز ہیں، مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو بنتا ہے وہ پس بن جاتی ہے یا اور ویسٹ پروڈکٹ جو بھی کہیں آپ. تو ان کو بنانا یہ ہے اصل مسئلہ. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کینسر سیلز کے اوپر وہ اینٹی جینز نہیں ہوتی جن کو پہچان کر ان کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے، اور اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ جسم کا ایک حصہ ہوتے ہیں. جسم کے ہر حصے پر اینٹی جین نہیں ہوتی. اگر ہو تو پھر وہ اپنا جسم خود اس کو دفاعی نظام اس کو بھی برباد کر دے. لیکن باقی تمام باتیں جو یہ بیان کرتے ہیں بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھی ہیں، کینسر کی وجوہات، یہ وہ سب کچھ، وہ سب مکینیکل ایکسپریشنز ہیں صرف. یہ غالباً میرا مفہوم نہیں سمجھے. میرا مفہوم یہ تھا کہ ہم اس کی ذات میں ڈوب کر اپنے ذہنی تصور کو ذات میں اندر ڈبو کر اس کا مزاج معلوم کریں. اور کینسر کی جب تک شناخت نہیں ہوگی اور اس کی وہ قدر مشترک جو ہر جگہ برابر ہے اس کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک میرے خیال میں نہ ہومیوپیتھ زیادہ ترقی کر سکتے ہیں نہ ایلوپیتھس. ایلوپیتھس ابھی تک بہت عظیم الشان ریسرچ کر چکے ہیں، مگر وہ ریسرچ صرف سطحی حیثیت رکھتی ہے ان معنوں میں کہ فلاں قسم کا جو سیل کینسر ہے وہ اس طرح بہیو کرتا ہے، فلاں قسم کا اس طرح بہیو کرتا ہے، فلاں اس طرح بہیو کرتا ہے. کون سے ایسے گلینڈز ہیں جو ان کی پرولیفریشن یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سپریڈ کو روکنے میں امید ہوتے ہیں، اور کون کون سی غذائیں ہیں جو کینسر پیدا کرنے کا رجحان پیدا کرتی ہیں، کون کون سی عادات ہیں جو کینسر پیدا کرنے کا رجحان پیدا کرتی ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن پھر بھی سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی برقرار کرنے کے لیے کیوں اس طرح بہیو کرتا ہے جیسے اس کا اپنا دماغ ہو، حالانکہ اس کا دماغ نہیں ہے. اور جو امیون سسٹم ہے اس کے متعلق پہلے سائنسدان یہ کہا کرتے تھے کہ امیون سسٹم کا ذہن سے کوئی تعلق نہیں. اب ایک روحانی تعلق کے قائل ہو رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے، اور اس میں روح کا احساس جو ہے کہ ہم کوئی چیز تکلیف میں ہے، بدن تکلیف میں ہے، اس احساس کو کم سے کم یہ دو ڈاکٹر چونکہ بہت مخلص مسلمان ہیں اور
خدا تعالیٰ کے قائل ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے مزاج کو بیچ میں داخل کر کے روح کے تصور کو ابھارا ہو، مگر جو تحقیق انہوں نے پیش کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کا اثر جسم پر بھی پڑتا ہے، وہ بالکل سطحی ہے اور میرے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی انہوں نے تو مجھے مطلع کر دیا، جزاکم اللہ، لیکن ان کی اس قسم کی جو تحقیقات ہیں، ریسرچز، ان میں اتنے نقائص رہ جاتے ہیں کہ جب کوئی ریسرچ اسکالر خود مل کر بتاتا ہے کہ ہم اس طرح ریسرچ کر رہے ہیں تو اس وقت میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں تمہاری صحیح نتیجہ نہیں پیدا کریں گی. بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو تم نے شمار ہی نہیں کیا ہوا اس میں، اور وہ پھر تسلیم کر لیتے ہیں، اپنے ریسرچ کا رخ کچھ بدلتے ہیں، کچھ اور چیزیں اکٹھی کرتے ہیں. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کی تحقیق سن لیجیے. اب اس کا اس سے کینسر سے کوئی تعلق نہیں، دل سے ہے، دل کی بیماریوں سے، اور نتیجہ یہ نکالا کہ دعا کام کرتی ہے. اور دعا کس طرح کام کرتی ہے؟ حوصلہ افزائی کے ذریعے. یعنی ان کی تحقیق میں جو اندر چھپا ہوا حصہ ہے وہ دراصل دہریت ہی کا ہے. وہ دعا کو خدا کی ہستی کی طرف لے جاتے، بلکہ دعا کو ایک نفسیاتی، ایک مؤثر محرک بنا کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، گویا وہ ذہنی شناخت یا اپنی آئیڈینٹی، اپنی اصلیت کی شناخت کی جو بھی چیز ہے اس کو وہ روح کہیں گے. اور وہ روح اگر خوش ہوگی اور اس کو تقویت ملے گی تو اسی طرح وہ بیماری کا مقابلہ زیادہ کر سکے گی. اس لیے انہوں نے جو ریسرچ کی ہے وہ اتنی ناقص اور خیالات کو کی چھلانگوں پر مشتمل ہے کہ حقیقت میں اس کو سائنٹیفک ریسرچ کہنا ہی جائز نہیں. مثلا دل کے کچھ مریض انہوں نے ہسپتال میں رکھے، کچھ گھر پہ رکھے، اور جو ہسپتال والے تھے ان کے متعلق کہا کہ زیادہ لوگ ملنے آتے ہیں ہسپتال میں، گھروں پہ کم جاتے ہیں. اس لیے جو ہسپتال میں آئے ان کو دعائیں زیادہ ملیں. اب یہ کیسی عجیب بات ہے، کئی قسم کے لوگ ہیں، کئی دہریہ مریض، کئی ان کے رشتہ دار بھی بے تعلق، ان کو دعاؤں کا نام تک یاد نہیں، اور چونکہ ان کو دعائیں زیادہ ملیں اس لیے خدا نے قبول نہیں کیا، اس لیے ان کو روحانی تقویت ملی اور وہ مریض زیادہ صحت یاب ہوئے بنسبت ان کے جو گھروں پر رکھے گئے تھے. اب اس میں اتنے عجیب، میں تو حیران ہو گیا اس ریسرچ کے اوپر کہ اتنے بہت سے امکانی محرکات ہیں جن کو شمار میں نہیں لیا گیا. جو میڈیکل کیئر ہسپتال میں ملتی ہے اور جو مریض کو یہ خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے کہ ہسپتال ہے، سب ڈاکٹر موجود ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا براہ راست دل کو تقویت دینے سے تعلق ہے. جتنا خوف ہوگا اتنا دل پہ برا اثر پڑے گا، جتنا یقین ہوگا اتنا دل کو سہارا ملے گا. اور پھر جو باہر کے گھر کے لوگ ہیں آنے والے، ہمیں کیا پتہ کتنے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اور چونکہ ان کے معاشرے میں گھروں میں زیادہ لوگوں کا آنا جانا یعنی ایسا اس کو پسند نہیں کیا جاتا، یا ویسے ہی لوگ نہیں پسند کرتے خود جانا، اس لیے انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے. مگر یہ تو کوئی بات نہیں بنتی، اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو نفسیات ہے انسانی، یعنی اس روح سے کوئی تعلق نہیں جس کا تعلق خدا سے بھی ہوتا ہے اور جسم سے بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور دعا کے معنی وہ خدا سے مدد مانگنا ہے ہی نہیں اس دور میں، اس سلسلے تعلق میں. دعا کے معنی صرف اتنے ہیں، ان کا خیال ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ آئی وش یو ویل، جلدی ٹھیک ہو جاؤ، تو گھر آ جاؤ واپس، یہ دعائیں ہیں ان کی. اور مریض کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے میں خوش ہو جاؤں گا. نفسیاتی طور پر اس کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوگی، خود اعتمادی بڑھے گی. یہ تو تبھی بات ہے، اس میں کسی ریسرچ کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیشہ سے لوگ جانتے ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ کثرت سے مریض کی عیادت کیا کرو. مراد یہ ہے کہ اس کو سہارا ملے گا. تو
یہ کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے جس کو ہم روحانیت کے ساتھ جوڑ سکیں. ایک عام نفسیاتی کیفیت ہے جس میں دہریہ غیر دہریہ ہر ایک شریک ہے اور ہر بیماری پر یہ اثر انداز نہیں ہوتی. مثلا کسی کے پھوڑا نکلا ہوا ہے, اس کو جتنا مرضی آپ دعائیں دے جائیں وہ اس کی نفسیاتی کیفیت سے ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے رسپانس سسٹم کو معین اطلاع ملنی چاہیے کیا ہو رہا ہے اور کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ میں سمجھانا چاہتا تھا. دوسرے یہ کہ دعا کا وہ تصور جو جماعت احمدیہ میں ہے, جس کے قطعی ثبوت ہمیں ملتے ہیں, جو دعاؤں کے ساتھ مل کر زیادہ کارگر ہوتی ہے, وہ بالکل اور چیز ہے. کینسر کے مریضوں کے لیے جو میں نے کہا تھا وہ اس قسم کی دعا نہیں تھی, بلکہ وہ دعا ہے جس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو اس کے ساتھ چلتی ہے دوا کے ساتھ, کیونکہ محض دعا بے انحصار تکبر ہے میرے نزدیک. گویا خدا نعوذ باللہ من ذالک تمہاری سننے کے لیے بیٹھا ہوئے صرف, اور اس نے جو ذرائع پیدا کیے ہیں وہ بیکار پیدا کر دیے. اس لیے میں سخت مخالف ہوں اس بات کے کہ ذرائع اختیار کیے بغیر محض یہ کہ جی دعا ہے بس, دعا سے ٹھیک ہو گئی, بالکل غلط طریقہ ہے. دعا ان ذرائع میں بھی مددگار ہوتی ہے, دعا تقدیر پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, اور خدا فیصلے اس دعا کے تعلق میں کرتا ہے. اور پھر دعا کے نتیجے میں دماغ بھی مریض علاج کرنے والے کو روشن ہوتا ہے. دعا کے نتیجے میں وہ حادثاتی چیزیں جو مریض پر بد اثر ڈال سکتی ہیں وہ نہیں ہوں گی. پھر بے شمار چیزیں ہیں, ان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا انسان, لیکن جب دعا ساتھ ہو اور دوا ساتھ ہو اور دونوں طرف دیانتداری سے انکسار ہو کہ دوا کا نظام بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور صحت کا بھی, اور جہاں تک ہمارا علم ہے ہم یہ کریں گے. اور دعا اس لیے کہ محض مادی ذرائع پر ہمارا انحصار نہیں ہے, جو روحانی نظام شفا ہے اس کو بھی خدا حرکت میں لے آئے. یہ ہے دعا کا مضمون, جس کا جو آج کل کی ریسرچز ہیں, ریسرچ ہو رہی ہے ہر جگہ, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب اتفاق سے یہی مضمون میں نے آپ کو دینا تھا, تو مجھے ایک خط یونان سے ملا ہے, جو ایک ایسی یونانی لڑکی کا ہے جو پہلے کٹر وہ یونان آرتھوڈاکس عیسائی تھی. وہ 1984 میں میرے یہاں آنے کے چند مہینے کے بعد یہاں آئی. اس کا خامن احمدی تھا اور وہ مجھے ملانے کے لیے لایا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو اس لیے صرف یہاں آئی ہوں کہ وہاں کے ہسپتالوں نے مجھے میرے کینسر کی بیماری کو لاجواب قرار دے دیا, لا علاج قرار دے دیا, اور ہم نے سوچا کہ انگلستان جاتے ہیں, وہاں شاید بہتر علاج ہو. اب ہم سب ہسپتال دیکھ چکے ہیں, اور ان کو دیکھنے کے بعد, ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد, آخری فیصلہ یہ ہے کہ تم چند مہینے اپنی موت کا انتظار کرو. جو ریکارڈ ہیں وہ تمام تر اس بات پر گواہ ہیں کہ تمہارے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اور یہ بتا کر اس کو فارغ کر دیا. ورنہ عام طور پر یہ کچھ پیسے بھی بٹورتے ہیں, رکھتے ہیں. انہوں نے کہا اتنا ختم ہو گیا تمہارا کیس, سارا ہار ہم دیکھ لیا ہم نے, کہ اس میں کچھ جان ہی باقی نہیں رہی, یہاں بھی ٹیسٹ کروائے. تو وہ پھر بیچاری الوداعی ملاقات کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ آئی تھی. اس کو میں نے سمجھایا, اور خدا تعالیٰ نے اس کو ایک رویا بھی دکھائی. میں نے سمجھایا کہ جہاں تک علاج کا تعلق ہے, ہومیوپیتھک علاج ایک اپنا علاج ہے, اس میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے شفا موجود ہے, اور دعا اپنی جگہ ہے, اور دعا میں بھی طاقت ہے. اگر یہ علاج نہ بھی ہوتا تو دعا سے بھی شفا ہو سکتی ہے. تو بڑی تعجب میں تھی. اس نے رات ایک رویا دیکھی, پھر اس رویا کے بعد اس کا ایمان بڑھا, اور پھر اس نے علاج بھی کرایا. اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط آج کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 12 سال ہو چکے ہیں. اس لڑکی کا خط ہے, 12 سال کے بعد وہ لکھ رہی ہے مجھے. میں 1984 سال کا وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی جب میں نے حضور سے پہلی دفعہ ملاقات کی تھی,
میں نے اپنے خاوند فضل حی کے ساتھ ملاقات کی. اس وقت میرا لمبس کا ایک اور آپریشن ہونے والا تھا. لمفیٹک گلینڈ جو تھے وہ بالکل ڈسٹروائے ہو گئے تھے بیچاری کے. میری صحت سخت خراب تھی. ڈاکٹروں سے مجھے بہت ڈر محسوس ہوتا تھا. یہ باتیں جو دوسری میں نے بتائی ہیں یہ تفصیل سے حی نے مجھے بتائی تھیں. اس کو کچھ تھوڑا سا روکا ہوا تھا لیکن آخر پہ وہ فکرہ وہ بھی لکھ گئی ہے. سر دست میں بتاؤں اس کا علاج جو باتیں اس نے یاد سے لکھی ہوئی ہیں. لیکن حضور نے اپنی ملاقات میں مجھے بہت تسلی دی اور ایک ہومیوپیتھک دوائی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر شفا بخشی. اور رویا میں نے دیکھا کہ خواب میں آپ میرے سر پر آپ نے میرے ہاتھ رکھا ہے اور میرے لیے دعا کی ہے اور فرمایا ڈرو نہیں. وہ جو خواب کا اثر تھا اس کے نتیجے میں پھر میں نے بیعت بھی کر لی. یہ ہے مختلف پس منظر اس کے آنے کا. میری زندگی میں خدا تعالیٰ نے برکت ڈالی جو 1984 میں ڈاکٹروں کے مطابق صرف 6 ماہ رہ گئی تھی. اب 1996 میں آپ پہنچی ہے. یہ جو خط ہے یہ ان کے میاں لے کے آئے ہیں دستی اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد بچہ بھی ہوا ہے. بالکل نارمل صحت ہے اور وہی دوا جو میں نے دی تھی اس کے بعد کوئی اور دوا استعمال نہیں کی. نہ ریڈیو تھراپی نہ کوئی اور ٹریٹمنٹ نہ سرجری. اور چونکہ رویا آ گئی تھی اس کو اس لیے یقین سے پور تھی کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا 12 سال کینسر کے بعد جو ٹرمینل ہو چکا ہو اتنا دیر رہنا یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے اور صرف ہومیوپیتھک دوا بھی نہیں ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوا کو خدا تعالیٰ نے طاقت اذن دیا ہے تو اس نے کام کیا ہے. اور اس وقت بین ہی وہ دوا ذہن میں آ جانا اور اب جبکہ اتنے لمبے تجربے کے بعد میں دوبارہ سوچتا ہوں ایسے مریضوں کو دیکھتا ہوں تو کافی مغز ماری کرنی پڑتی ہے کہ یہ دیں شاید سے وہ بھی دے دیں یہ دیں کہ نہ دیں. اس وقت ایک ہی دوائی دماغ میں آئی ہے وہی میں نے دے دی اس کو اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. دیکھو کتنی کار پلٹ گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحبان جو سن رہے ہوں گے انہوں نے جو ریسرچ لکھی ہے نا کہ اب میڈیکل سائنس بھی روحانی اثرات کی قائل ہو رہی ہے اور یہ تبصرہ لکھا ہے یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے. ان کا روحانیت سے کوئی بھی تعلق نہیں اس ریسرچ کا. ریسرچ بھی نکمی اور محض ایک اندازے ہیں اور بہت سی ان کی ریسرچز ایسی ہیں جن میں سارے فیکٹرز کو لیتے نہیں ہیں یہ اور اندازوں پر کام ہوتا ہے. ہر ریسرچ اسکالر چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک بات ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کر دوں. جب تک ریسرچ کی تفاصیل کا علم نہ ہو اس وقت تک محض نتائج پر جانا ایک صاحب ہوش آدمی کے لیے کو زیب نہیں دیتا. مثال کے طور پر جب زندگی کی آغاز کی ریسرچ شروع ہوئی تو اس وقت کے تمام دنیا کے چوٹی کے ڈاکٹر آغاز زندگی کے متعلق جو ایک تجربہ کیا تھا پوری کیا نام تھا اس کا اس سے ذہن سے اترا مجھے یاد ہے ویسے یورال یا اس قسم URI ہے شاید نام. اتنا شور پڑ گیا کہ سارے مسائل حل ہو گئے اور اب تو گویا ٹیسٹ ٹیوب میں بھی ہم زندگی بنا سکیں گے. اور اس کے لمبے عرصے کے بعد اس نے خود اس ڈاکٹر نے نوجوان تھا سائنٹسٹ جس ڈاکٹر نہیں تھا اس نے کہا کہ وہ دن اور آج کا دن اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا وہم ہی تھا صرف. اور جو ریسرچ بعد میں ایک ڈاکٹر نے کی ہے سائنٹسٹ کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں وہ کی ہے اس نے حق ادا کیا ہے. اس سے میں بہت متاثر ہوں کیونکہ اس نے ریسرچ کے چھپے ہوئے جو نتائج تھے ان کو قبول کرنے کی بجائے اس کی آغاز سے اس کی تاریخ کس طرح اس نے تجربے کیے کیا کیا چیزیں ڈالیں کیوں وہ ڈالیں
اور کیا کیا چیزیں جو پیپر کے چھپے ہوئے پیپرز میں ظاہر نہیں کی گئی تھیں اور بھی وہاں پیدا ہوئی تھیں. جب یہ ساری چیزیں اس نے تحقیق کی تو اس نے ثابت کیا کہ یہ تو بالکل ایک فرضی کہانی بنائی گئی ہے. نیچر میں، سمندر میں اس طرح یہ دوائیاں پیدا نہیں ہوتی، اور جتنی ہوتی ہیں سب کا نام ہی نہیں لیا گیا، اور جتنی ہوتی ہیں ان میں سے قدرت نے یہ کیوں انتخاب کی، کس حادثے سے منتخب ہوئیں، اس کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے. اور اگر ایک بھی غلط منتخب ہو جاتی تو زندگی کا آغاز ہو نہیں سکتا تھا. یعنی اس میں جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، لیکن جو میری کتاب شائع ہونے والی اس میں یہ ساری بحث آ جائے گی کہ کس طرح اس نے قطعی طور پر ثابت کیا کہ ریسرچ میں کیا کیا دھوکے ہوتے ہیں، کن کن چیزوں کا اخفا کیا جاتا ہے، اور جب تک اصل حقیقت اس کی سارے کھل کے سامنے نہ آئے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ریسرچ کسی لحاظ سے قابل اعتماد ہے. مگر اس کے باوجود ریسرچ آگے بڑھ رہی ہے، اس سے کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ ہر قسم کے سائنسدان موجود ہیں. وہ بریک تھرو جس کو کہتے ہیں ایک رکے ہوئے رستے میں سے آگے نکل گیا کچھ، جو پھر ساری دنیا کے تجارب میں آ کر صحیح ثابت ہو جاتا ہے، وہ ایسی چیز ہے جس کو ہم حقیقی ایڈوانسمنٹ یعنی قدم کا آگے بڑھنا کہہ سکتے ہیں. تو سائنسدانوں کی جو ریسرچز شائع ہوتی رہتی ہیں ان کو اخباروں میں پڑھ کے لوگ بے وجہ متاثر ہو جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ خاتون جنہوں نے ایک بہت ایکسائٹڈ لیٹر مجھے ایک اخبار کی خبر کے ساتھ بھیجا کہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ ٹائم مشین سائنٹیفکلی بن سکتی ہے اور ہم واپس زمانے میں جا سکتے ہیں. اور وہ سائنٹیفکلی کس طرح بن سکتی ہے؟ اس طرح کہ کوئی عجیب و غریب سی میٹلز لگا کر کسی چیز کے ایک طرف اس کا جو اس کے اوپر ہر طرف سے جو گریویٹیشنل پل فورسز کام کر رہی ہیں وہ اس طرح کر دیں کہ حال کی طرف جو فورسز ہیں وہ کمزور ہوں اور جو پیچھے کی طرف فورسز ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو جائیں، اور اس کو وہ گھسیٹ کے ماضی میں لے جائے. یہ ٹائم سپیس کا جو تصور ہے اس کا ایک غلط مفہوم، اور ایک ایسے تصور میں جس کے ساتھ یہ تصور کہ وہ شخص دوبارہ اس ماضی میں چلا جائے گا جو 200 سال یا 400 سال یا 1000 سال پہلے ہے، اور اس کی رفتار بھی روشنی کی رفتار سے بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ جو پل ہو رہی ہے اس کی اس طرف، اس کے سوا اگر وہ خود بھی موو کرے اس طرف تو رفتار بڑھ جائے گی، یا زمانہ زیادہ تیز رفتاری سے اس کے اپوزٹ جو موو کر رہا ہو تو رفتار جو ہے ڈبل بھی ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کا پہنچنا جہاں باقی سب پہنچے ہی نہیں اس ٹائم سپیس میں اگر وہ پہنچے بھی تو جب تک تو ساری کائنات جو اس وقت کی تھی اس کو واپس نہیں کرو گے، اس وقت تک وہ اس ماحول میں کیسے چلا جائے گا. لیکن اخباروں میں چھپ گیا کہ او ہو ٹائم مشین ہو سکتی، لوگ پاپولر ہیں یہ چیز بچوں میں، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں واپس چلے جائیں گے. تو وہ چیزیں جو ناممکن ہیں، جو قضاء و قدر سے ٹکر لینے والی بات ہے، جو گزر گیا اس کو صرف خدا ریوائیو کر سکتا ہے، وہ بھی تصویری زبان میں مرنے کے بعد ان ذرائع سے کرے گا جو سائنٹیفک ذرائع اس نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ پیپرز کو پڑھتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بے حد محنت کر رہے ہیں یہ کینسر کو سمجھنے کے لیے، اور بہت اچھی اچھی باتیں دریافت ہوئی ہیں، مگر وہ ان کے کیمیکل علاج کے یا دوسرے علاج سے تعلق رکھتی ہیں. اس کو پھیلنے سے کس طرح روکنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے پھیلنے کی کے ذرائع کو سمجھ رہے ہیں، اور ان ذرائعوں میں روک کیسے پیدا کی جا سکتی ہے یہ سمجھ رہے ہیں، اور دریافت کر رہے ہیں وہ ذرائع جن سے
اس کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر دیں. لیکن یہ بات ابھی تک زیر نظر ہی نہیں آ سکی کہ کینسر کو جتنے مرضی آپ حصوں میں تقسیم کر دیں اس کا بنیادی مزاج جو ہے وہ بغاوت کا ہے، اور اس مزاج میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کا جو بھی مرضی نام رکھ لیں وہ فرق نہیں ہے. اور وہ جیسا کہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پہلے ہی بھیج چکا ہوتا ہے ہر طرف، اور اس لیے وہ ڈاکٹروں کو نظر نہیں آتے یا تحقیقات میں دکھائی نہیں دیتے کہ وہ بہت ہی باریک ہیں اور ایکٹیو نہیں ہوئے ہوتے، اور ان کو وہ دبا کر رکھتا ہے تاکہ وہ حاسد چیز ہے نا، شیطان تو حاسد ہے، وہ دبا کے رکھتا ہے تاکہ یہ نہ بڑے ہو کر میرا مقابلہ کریں یا میرے اور شریک پیدا ہو جائیں. تو جھوٹے خدا کا جو تصور ہے یہ شیطان کا، وہی ہے کینسر کا. کیوں پیدا ہوتا ہے شیطان جسم کے اندر اور کس لاہور سے وہ ٹھیک ہوگا، یہ ہے اصل غور. اگر یہ سمجھ آ جائے کسی کو تو پھر کینسر کا علاج تو بہت نسبتاً آسان ہو جائے گا. لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں، مجھے تھریٹ ہے، تو پھر وہ جو کیمیکل میسنجرز یا سیلولر میسنجرز بھیجتا ہے ان کو دبا کر رکھنے کے لیے، وہ نہیں بھیجتا، پھر پیدا کرنے بند کر دیتا ہے، اور یقیناً وہ پھر سر اٹھانے لگتے ہیں. مگر ہر جگہ کیوں نہیں اٹھاتے، فلاں جگہ کیوں اٹھاتے ہیں، فلاں جگہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ چیزیں ابھی بہت ہی قابل تحقیق چیزیں ہیں. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ کینسر کے متعلق بہترین اور بڑی بڑی کتابیں اور ریسرچ پڑھ کر آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو سکے. ہومیوپیتھی کا تعلق انسانی نظام دفاع سے ہے. انسانی نظام دفاع کے متعلق میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو فیکٹریاں خدا تعالیٰ نے اندر بنائی ہوئی ہیں وہ ساری زندگی کے تجربے کا نچوڑ ہیں. یعنی زندگی جن جن راہوں سے گزر کے انسان تک پہنچی ہے، اس کو جس جس قسم کی تھریٹ ملی ہے، اور وہ فرشتے جو مقرر ہیں ان کی جوابی کارروائی کے لیے، انہوں نے زندگی کو جو دفاع کا نظام سکھا دیا ہے وہ اس زندگی کا حصہ بن گیا ہے، لیکن خاموش انتظار کر رہا ہے اب. تو ساری زندگی آغاز سے لے کر اب تک جن خطرات میں سے، جن زہریلے تجارب میں سے، جن حملہ آور زندگی کی شکلوں سے دفاع کی صورت میں پہلے سے بڑھ کر مستعد ہو کر اوپر آئی ہے، وہ تمام چیزیں انسانی جسم میں امکانات کے طور پر محفوظ کر دی گئی ہیں. پیغام جو پہنچتا ہے وہ اس فیکٹری کو پہنچتا ہے، اور چونکہ وہ اس پیغام کو وہ ذرہ زندگی کا یا وہ چھاپ جو بھی ہے وہ پہچانتی ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، باقی نہیں اٹھتے. مثلا جس طرح کسی کو نام دے کے کال کریں، اگر 1,00,000 آدمی ہو اور ہر ایک کا نام الگ الگ ہو یا بعض علامتیں الگ رکھتا ہو، تو جس کا آپ نام لیں گے وہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ ہاں میں حاضر ہوں. تو کال ایسی معین ہونی چاہیے کہ جس میں اس کا نام، اس کی پہچان آتی ہو، جو دفاعی سیل پیدا کرنے کا مادہ اندر موجود ہے، وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو چونکہ وہ کال اس پہچان کے ساتھ ہے جو حملہ آور کی پہچان ہے، تو پھر یہ زندگی پیدا بھی کرتی ہے اور بھیڑ بھی جاتے ہیں. اور یہ جو صلاحیت ہے اس کا پہلے سے ہونا ضروری ہے اور مددگار ہے. اس بات کا ثبوت خود یہ سائنسدان یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ایک حملہ ہو اور اس کی پہچان ہو گئی ہو، 14 دن کے اندر اندر نظام تیار ہو گیا ہو، وہ حملہ پھر ختم ہو جائے، تو اگلی دفعہ جب ہوگا تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تیار ہوگا. کیونکہ کوئی بہت پرانی یادداشت نہیں ہے جس نے زندہ ہو کر اثر نو تیاریاں کرنی ہیں. تو ایک تازہ یادداشت ہے
جو فوری طور پر اس نظام کو مسترد کر دیتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام جو سائنس کی تحقیق ہے لیبارٹری والی اس سے اتنا تعلق نہیں رکھتی جتنا زندگی کے فلسفے سے تعلق رکھتی ہیں کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے, ایوولوشن کیوں ہوئی ہے, اس کی فلسفی کیا ہے, اور اس فلسفے میں کینسر کہاں پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا. اس میں ایسے فیکٹرز بھی ہیں جو سائنسدان اپنے اس میں سوچ و بچار میں لا بھی نہیں سکتے, اور وہ یہ ہے کہ کیا انسان جو دن بدن خدا تعالیٰ کے احکام کو ڈیفائی کرتا چلا جاتا ہے, اس کی یہ ڈیفائنس اس کو اندرونی طور پر شیطان بننے کے زیادہ قریب کرتی چلی جاتی ہے. ایک ڈیفائنس دوسری ڈیفائنس کو طاقت دیتی ہے. جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا تعلق جزا سزا سے اس طرح نہیں ہے کہ اس نے جو ڈیفائنس کی اس لیے خدا نے کینسر کیا, بلکہ وہ جو ڈیفائنس ہے وہ خدا تعالیٰ اور قوانین قدرت کے خلاف ڈیفائنس ہے. اس کے نتیجے میں جسم کے جو سیلز ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے روکا ہوا ہے کہ تم نے نظام کو ڈیفائی نہیں کرنا, یعنی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی, ان کو بھی ایک قسم کا حوصلہ افزا پیغام مل جاتا ہے کہ یہ جو مالک ہے گھر کا, یعنی وہی روح جہاں حوالے دونوں اسی کو پہنچتے ہیں, وہ ڈیفائی کر رہا ہے, تو یہ ڈیفائنس دوسری بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے نتیجے میں بھی کینسر کا جو انسیڈنس یعنی اس کا واقعہ ہونے کی فیصد وہ بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک دور کا نظریہ ہے ان معنوں میں کہ جو لوگ خدا کے قائل نہیں, یہ سائنسی شواہد کو مادی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے نزدیک بے شک قابل قبول نہ ہو, مگر میرے نزدیک اس کا اس سے تعلق ضرور ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں کینسر ہوتا تو اتنا ہی ہوگا, لیکن اس کو پہچاننے کے ذرائع نہیں تھے. یہ بھی معقول بات ہے, لیکن جو بھی اپنے باپ دادا کے مرنے کی اور ان کے رشتہ داروں کے مرنے کی تاریخیں محفوظ رکھتے ہیں, ان میں اکثر وہ تصویر نظر نہیں آتی جو کینسر کی تصویر ہے, اتنی زیادہ نہیں آتی. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آبادی تھوڑی تھی, اسی نسبت سے کینسر بھی کم ہوا ہوگا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندازے ہیں صرف. تو جو کچھ بھی ہو, ایک تو بہرحال قطعی بات ہے کہ اس زمانے میں کینسر بڑھ رہا ہے, تناسب کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہا. اس کو اگر روحانی بغاوت سے آپ نہ بھی جوڑیں تو بغاوت کی روح سے تو انکار ہے ہی نہیں کوئی. کینسر اور شیطان کی تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں اس مٹی کے آدمی کے سامنے سر کیوں جھکاؤں. جس طرح آدم کے خلاف شیطان نے اعتراض اٹھایا تھا, یہ مٹی کا بنا ہوا, میں آگ کا بنا ہوا ہوں, تو وہ سیلز جن میں باغیانہ روح یعنی آگ سے آمیزش ہے, وہ کہتے ہیں اس کی اب ہم اطاعت نہیں کریں گے. اور گویا یہ ہے, یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ یوں ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ گویا اس طرح ہے. جیسے فرض کرو اصل ضرب یہ ہے, ہم کہتے ہیں نا, اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں فرض کرو یہ ایک الگ اینٹیٹی پیدا ہو چکی ہو, ایک الگ ذہن ہو, ایک الگ سوچ ہو, ایک الگ روح ہو, ایک الگ اپنا جسم ہو, یعنی اور اس اینٹیٹی, اس آخری شخصیت کی حفاظت یہ اپنے طور پر کرتا ہو. اگر یہ ہو تو کس طرح بہیو کرے گا؟ بالکل اس طرح بہیو کرے گا جس طرح کینسر بہیو کرتا ہے. اس لیے کوئی بے شک یہ الزام لگائے کہ نظریاتی لحاظ سے یہ فرضی اونچی اڑان کی باتیں ہیں, مگر میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ یہ یوں لازماً یوں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے سوا نتیجہ نہیں نکلتا. اگر فرض کرو کہ یہ ہو, جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جسم کے بعض نظام باغی ہو جائیں جسم کے بعض دوسرے نظام کے جنہوں نے ان کو قانون کے تابع رکھا ہوا ہے, تو یہ بغاوت
اگر ایک آزاد روح پیدا کر دے جس کو اس سے کوئی پرواہ نہ ہو کہ باقی جسم کیا چیز ہے، بلکہ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے، تو پھر وہ کس طرح کرے گا، کس طرح بیہیو کرے گا؟ بالکل اسی طرح کرے گا جیسے کینسر کرتا ہے، اور پھر اس کو اکثریت پر غلبہ نصیب ہو جاتا ہے، اور شیطان کی یہ بات پوری ہوتی ہے کہ اکثر میری بات مانیں گے، تیری نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ نظام جسم چونکہ اطاعت سے عاری ہو چکا ہے، اس لیے جو وہ حصے جسم کے جو صحت مند ہیں روحانی لحاظ سے بھی وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور اکثریت پر اس کو غلبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو صحت دوبارہ وہ کیسے عطا کی جائے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے ہومیوپیتھک کا، وہ میں اب آپ کو کچھ اور باتیں تفصیل سے بتاؤں گا، اس کا تعلق ہے پیغامات کی تشخیص اور صحت کے ساتھ۔ اگر کینسر کی روح کی پہچان آپ نہیں بھی کر سکتے تو ایسی دوائیں جو اس قسم کا مزاج پیدا کرنے والی ہیں اور اس قسم کی جسم میں بیماریاں پیدا کرنے والی ہیں، اگر ان کی تعیین آپ کر سکتے ہوں تو ان کو اگر بہت ہلکی طاقت میں دیں تو امکان موجود ہے کہ وہ پیغام جو اینٹیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا یا کسی اور وجہ سے، یا جسم نے ویسی ہار قبول کر لی ہے، نفسیاتی لحاظ سے وہ جواب دے بیٹھا ہے، یہ وہاں پہنچے اور پھر وہ جد و جہد شروع ہو جائے۔ اس کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ جب ہم کوئی دوا صحیح دیتے ہیں، یعنی اپنی تشخیص میں سوچ کے، تو رد عمل ضرور ہوتا ہے، ایک کھلبلی مچ جاتی ہے جسم کے اندر، اور وہ رد عمل تکلیف دہ بھی ہوتا ہے بہت سی صورتوں میں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رد عمل تو ہو گیا مگر فائدہ کچھ نہ ہو سکا، مگر ایسا بھی ہوتا ہے جو معین فائدے کی شکل میں آپ کو دکھائی بھی دیتا ہے۔ کیسے ہوا اس کو کوئی جانتا نہیں، کیونکہ میں نے جیسا کہ بیان کیا، ابھی ہم نے کینسر کی روح کے متعلق کوئی بہت گہری تحقیق نہیں کی ابھی تک۔ اب ڈاکٹر سعید صاحب مرحوم کی بات ہے، ان کو درد دبانے کے لیے او پی ایٹس پہ رکھا ہوا تھا، اور جہاں تک دوسری دوائیں تھیں میری، وہ اول تو ان کو علاج کیمو تھراپی کا اور ریڈیشن کا اتنا سخت اور اتنا تیز ہو رہا تھا کہ کسی دوسری دوا کا وہاں اثر ہونا بظاہر امید افزا نہیں تھا۔ اس لیے میں ان کو کہا تھا میں آپ کو روک نہیں سکتا، مگر آپ جاری رکھیں دونوں، شاید اثر کر جائے، مگر بہت کم اثر صحت کے لحاظ سے ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک درد کا تعلق ہے، بہت تکلیف میں تھے، کہتے تھے کہ اب تو مجھے ڈاکٹروں نے فون پہ مجھے خود بتایا، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ ہم دے بھی نہیں سکتے اب۔ تو ان کو میں نے کہا اچھا پھر آپ آکزیلک ایسڈ فوری شروع کر دیں اور 30 میں کھائیں۔ اور اس کے دوسرے دن فون آیا، وہ ہنس رہے تھے، تکلیف دوسری تھی جو سانس کی تھی، اور کہتے تھے کہ کوئی دوائی میں نے نہیں کھائی، دوسری چھوڑ دی ہے ایک نے اس کے ساتھ، اور بالکل درد نہیں رہی، درد نہیں رہا۔ اور اس کے بعد غالباً 3 ہفتے یا 4 ہفتے زندہ رہے ہیں۔ آخری وقت تک پھر وہ درد جو تھا وہ اٹھتا تھا تو آکزیلک ایسڈ 30 کھاتے ہی فوراً بند ہو جاتا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اثر انداز نہیں ہوتی دوائیں تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ کینسر دور کرنے کی لیے کافی نہیں تھی، مگر خاص قسم کی جو درد کی شدت اور اس میں ایک انتہا سے زیادہ زودہسی ہے، اس کے لیے سب سے چوٹی کی دوا آکزیلک ایسڈ ہے۔ تو میں نے اسی لیے آکزیلک ایسڈ ان کو دیا کہ کینسر کو رہنے دیں، جو اعصاب درد کا احساس پہنچاتی ہیں ان میں بھی تو رد عمل پیدا ہوگا پھر، اور وہ زودہسی چھوڑ دیں گی اپنی، بس تکلیف رہے گی، مگر وہ پیغام جو درد کا اور بے چینی کا ہے وہ دماغ کو نہیں پہنچے گا،
اور اس نے کام کیا اس نظریے نے، اور ایک دفعہ کام کیا تو پھر چھوڑا نہیں آخر وقت تک. تو کینسر میں بھی مددگار دوائیں ہوتی ہیں، یعنی کینسر اگر پوری طرح نہ بھی سمجھ آئے، اس کا علاج نہ ہو سکے، تو بعض ایسی دوائیں ہیں جو مدد کر کے اس کی شدت میں کمی پیدا کر دیتی ہیں، نرمی پیدا کر دیتی ہیں. اس پہلو سے بھی ہم آپ کو بعض دوائیں بتائیں گے. ایک چیز یہ بھی کہ بعض دفعہ ایک دوا جیسا کہ ہومیوپیتھک نظریہ ہے وہ ملتی نہیں، یا اس پر پورا اطمینان نہیں ہوتا. اس پہلو سے ہم 2 یا 3 دوائیں یا ایک اونچی طاقت میں، ایک درمیانی اور ایک چھوٹی طاقت میں نسخہ بنا دیتے ہیں. بعض ہمارے ہومیوپیتھ ہیں جو ہانیمن کی کتاب کو وہ کتاب الہی سمجھتے ہیں، اور ان کی ٹریٹمنٹ ہانیمن اعظم کہہ کے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی دفعہ فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے اور فلاں دفعہ میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دے رہے ہوں، اور اس لحاظ سے آپ کو مکس کرنے کا کوئی حق نہیں. ہمارے ایک بہت ہی مخلص اور سمجھدار غیر احمدی دوست ہیں جو چوٹی کے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے ان کو کسی احمدی نے دعوت دی کہ آ کے ایک لیکچر سنو اس کا ہومیوپیتھک پہ. تو وہ جو ڈاکٹرز تھے ان کے اپنے مرید، ان کے تابع، کیونکہ وہ رسالے کے بھی مدیر ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ان کو بھی ساتھ لے آئے. اور بہت دلچسپ خط انہوں نے لکھا ہے کہ 1 گھنٹے کی ٹیپ کتنے گھنٹے میں ختم ہوئی، کیونکہ ہم بار بار واپس جاتے تھے. بعض دفعہ بہت ہمیں خوشی ہوئی دیکھ کے کہ کئی باتیں جو ہمیں کتابی علم سے حاصل نہیں تھیں وہ ہمیں مل رہی تھیں، اور اتنی صاف آسان انداز میں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی لیکچر بات کر رہا ہے، آپس میں بیٹھ کے سب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا. مگر ایک ڈاکٹر کا اعتراض لکھا ہے کہ اس نے آخر پر کہا کہ یہ کیا ہوا کہ کمبینیشن، اس میں نے کوئی کمبینیشن دیے تھے. اب کمبینیشن کے متعلق میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی بھی کمبینیشن کے طور پر کام نہیں کر سکتا، اس کا ایک اثر نکلتا ہے. اس کی میں نے مثال پہلے دیکھ کے آپ کو بتائی تھی کہ فورسز جو اس طرح دھکیل رہی ہیں، اگر ادھر سے شروع کروں گا تو دونوں طرف نہیں جائے گی چیز. جو ریزلٹنٹ ہے، جو درمیان کی اجتماعی طاقت، وہ اس کا اثر بنتا ہے. اس لیے اگر ہمارے 2 باتیں سمجھنے والی ہیں کمبینیشن میں. ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے تو بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں جن کے اثرات ہر قسم کی بیماریوں پر شفا کے طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں. بے شمار مرضیں ظاہر کی ہیں. اب یہ کس طرح یقین ہو گیا کہ کینٹ نے یا ہانیمن نے یا کسی اور ڈاکٹر نے ان تمام دوائیوں پر عبور حاصل کر لیا ہے اور ان تمام امراض پر عبور حاصل کر لیا ہے، اس لیے ایک دوا کافی ہوگی. اگر بین ہی اس دوا، اس مرض کی تفصیل کے مطابق کوئی دوا مل جائے تو وہ اکیلی دوا کام کرے گی. لیکن اگر ایک ٹانگ اس کی ادھر ہو، ایک ادھر ہو، ہاتھ کسی اور جگہ اٹکا ہوا ہو، یا مختلف علاجوں نے اس کی شکل ایسی بنا دی ہو، تو آپ وہ ایک دوائی ڈھونڈیں گے کیسے؟ اور اس پر پھر یہ لکھتے ہیں، اور بڑے چھوٹی سی بات کے اوپر بڑا فخر کا انداز ہوتا ہے کہ ہمیں یہ خیال آ گیا فلاں چیز ہو شاید، اور وہ کام کر گئی تو وہ کر جاتی ہے. مگر اس امکان پر کہ ہر ایک ہومیوپیتھ کو وہی خیال آ جائے گا، ہم سائنس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. خیال آنا ضروری ہے، مگر اگر نہ آئے تو پھر کیا کرو؟ 4-5 دوائیں ابھر رہی ہیں، اس صورت میں اگر آپ ملا کر دیں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی کوئی وجہ موجود ہونی چاہیے. تو یہ چھٹا بازی تو نہیں ہے، پھر یہ کچھ قریب آنے کی کوشش ہے. مگر اس کے باوجود جو اثر ان میں سے ہر ایک کا اصل تھا وہ بین ہی وہ نہیں رہا کرتا، بلکہ وہ ایک دوسرے کے بعض اثرات کو کاٹ رہی ہیں، ایک دوسرے کے بعض اثرات کو بڑھا رہی ہیں،
اور آخری صورت میں وہ ایک سنگل دوا کے طور پر، ایک اکیلی دوا کے طور پر کام کرتی ہیں، وہ ایک نئی دوا کا اضافہ ہوا ہے، اور آپ کی سوچ کے مطابق کہ یہ چیزیں سب مل گئی ہیں اس لیے سب جگہ فائدہ ہوگا، یہ بھی غلط نکلتا ہے۔ تو میں نے یہ سمجھایا تھا احمدی ہومیوپیتھس کو کہ جن بیماریوں میں مختلف لوگوں نے تجربے کر کے بعض کمبینیشنز بنائے ہیں، اگر وہ اکثر جگہ فائدہ دیتے ہیں تو اس کی جو آخری شکل ہے وہ ثابت ہو گئی کہ وہ سنگل ریمیڈی بن گئی ہے ان چیزوں کے لیے۔ سمجھے ہیں بات اب؟ اور اگر نہ فائدہ دیں تو آپ اس کا مزاج درست کرنے کے لیے، مریض کے مطابق کرنے کے لیے اور تجربہ کیا کریں، میرے نسخے پر نثار نہ کیا کریں، کیونکہ بعض بار مجھے خود نسخے بدلنے پڑتے ہیں اور ہر مریض کے مطابق، تاکہ وہ ایک سنگل ریمیڈی بن جائے۔ لیکن اگر سنگل یعنی اکیلی ریمیڈی نظر آ جائے تو پھر بیوقوفی ہے کمبینیشن بنانے کی، پھر وہ اکیلی ضرور کام کرتی ہے۔ اب ایک عورت کا مجھے خط ملا ہے، ان کو پرانی بڑی عمر کی ہیں، ان کو پرانی تکلیف تھی بازو کے درد کی جو ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی، ہر قسم کے علاج، جرمنی میں ہسپتال میں داخل سب کچھ، اور مجھے ایک خیال آیا کہ یہ جو تکلیف ہے بازو کی بعض دفعہ مسل پل ہونے سے ہوتی ہے اور وزن طاقت سے بڑھ کر اٹھانے سے ہوتی ہے، تو اس کا ایک علاج ہے ملی فولیم، جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا نہیں کیونکہ وہ خون کا جریان روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، پھر یہ نہیں کہ یوں ہی تک ماری ہے، پوچھا کہ آپ کو یاد ہے کوئی کہ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ انہوں نے کہا بالکل درست ہے، اس قسم کی وزنی چیز میں نے اٹھائی تھی، پھر اس کے اوپر گر گئی یا جو بھی شکل ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ درد نکلی ہے مجھے، لیکن وقتی طور پر آرام آ گیا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ نکل آئی اور اب نہیں چھوڑتی۔ تو ان کو میں نے ملی فولیم صرف اکیلی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد پھر کبھی درد نہیں ہوئی، مکمل شفا ہو گئی ہے۔ تو اکیلی دوا اگر سمجھ آ جائے تو بڑی خدا کی نعمت ہے، خدا کی طرف سے عطا ہے، لیکن اس کا ہر جگہ موجود ہونا اور سمجھ آنا یہ آسان کام نہیں ہے، اور دوا اکیلی ہی کام کرے گی، کیونکہ نقش وامیکا میں کتنی دوائیں ہیں، ان کو خیال نہیں آتا ان ہومیوپیتھس کو کہ نقش وامیکا میں بیلاڈونا بھی ہے، کاپر بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں، تو بڑا بھاری کمپاؤنڈ ہے، تو اس کو آپ سنگل ریمیڈی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سنگل ریمیڈی کی تعریف ہی نہیں سمجھ رہے۔ سنگل ریمیڈی کا مطلب ہے کہ ان کو جب نقش وامیکا کو اس کمبینیشن میں ہم نے استعمال کیا ہے تو جو اس کا مزاج ظاہر ہوا ہے، اب ان دواؤں کا الگ الگ نہیں ہوگا، یہی وہ مزاج ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو نئی سنگل ریمیڈیز بنانے کا، مینوفیکچر کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ جو دواؤں کے علاج میں کمبینیشن استعمال کریں تو مرض کی حالت پر نظر کر کے یہ محسوس کر کے کہ اس کی ایک دوا نظر نہیں آتی، کچھ ملا کر دیکھیں کہ آیا ان کا سنگل ریمیڈی ایفیکٹ، اس کا اکیلا اثر ان امراض کو قابو کرنے میں کافی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ میں نے جو نسخے بنائے ہوئے ہیں بعض وقف جدید میں بھی، بعض تو مسلسل حیرت انگیز طور پر کارآمد ثابت ہوئے، لیکن ہر بیماری میں ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے وہاں پھر اس کا کچھ کمبینیشن، اس کے فارمولہ بدلنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ سنگل اکیلی دوا ذہن میں آ جائے مریض کو تو وہ دینی پڑتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک دوا اس کمبینیشن میں موجود ہے اور وہ کام نہیں کر رہی پورا، اپنے پر میں نے آزما کے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ مجھے سخت پیچش ہوئی سفر میں، اور میرے پاس جو کمبینیشن تھا جو اپنا بنا ہوا، اس کا نام زہیری رکھا ہوا تھا پیچش کے لحاظ سے، وہ میں نے کھایا، اس میں کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ دوا جو میرے نظر میں مجھے ملنی چاہیے اس میں، یہ چونکہ ان دواؤں میں مل گئی ہے اس لیے اس کا اپنا اثر نہیں رہا بلکہ مشترکہ اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ کافی نہیں۔ وہی دوا جو اس کے اندر شامل تھی جب میں نے اکیلی کھائی تو ایک ہی خوراک سے ٹھیک ہو گیا، یعنی ہونا شروع ہو گیا، پھر 2-3 خوراکیں کھائیں بالکل مکمل آرام آ گیا۔ تو یہ
فلسفہ اگر آپ سمجھ لیں بیماریوں کا، دواؤں کا، تو پھر یہ بچگانہ اعتراض سنگل ریمیڈی فلاں والے یہ نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ یہ یاد رکھیں ہر چیز جو آپ ملا دیتے ہیں اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، پھر ہر چیز جو شامل ہے اس کا الگ الگ اثر اپنی ذات میں قائم نہیں رہ سکتا. اس مجموعی اثر کے نتیجے میں ہمیں بعض جگہ نئی دوائیں ایسی مہیا ہو جاتی ہیں جو الگ طور پر ہمارے پاس نہیں تھی، ہمارے علم میں نہیں تھی، تو ہم نے خود پیدا کر لیں. یہ فلسفہ ہے، چھٹا مار فلسفہ نہیں. بعض پروفیشنل بن گئے ہیں جو سب دوائیں اکٹھی کر دیتے ہیں ایک جگہ، ان میں سے کسی کا مطلب بھی نہیں پتہ لگتا کہ کون سا اثر کرے گی. اس لیے نسخہ بنانا ضروری ہے اور اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کام کرتا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.